अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। 27वीं तरमीम की छानबीन अभी तक जारी है। जो खबरें सामने आ रही हैं तकरीबन 85% तरमीम के ऊपर एग्रीमेंट हो चुकी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद नई तरमीम आईनी माहिरीन इसके हवाले से क्या समझते हैं, खासतौर पर अदालत के नए किरदार के हवाले से प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू होगी। आखिर में 8 करोड़ पाकिस्तानी ज़हनी अमराज का शिकार है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो रिपोर्ट भेजी गई है और जो सर्वे जारी किया गया है उसके मुताबिक मेंटल हेल्थ बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ एक मसला है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज में वो नजर आ नहीं रहा है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास, 27वीं तरमीम, आज इस हवाले से मीटिंग्स होती रही, कायमा कमेटी का इजलास हुआ, कुछ छानबीन होती रही। जो लॉ मिनिस्टर हैं वो क्लेम करते हैं कि मोर और लेस इस पे एग्रीमेंट हो चुकी है, 85% काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये कहा तारड़ साहब ने। सुनिए। आज कमेटी मुसवदे की मंजूरी दे देगी। आज देखिए अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। आज शाम तक हम इसे कंप्लीट। अभी भी चंद जो मुतालबात हैं जिसमें पीपल्स पार्टी का जिक्र उस हवाले से कि जरदारी साहब जो कि इस वक्त सदर हैं या किसी भी आने वाले आगे सदर के लिए जो इस्तिस्ना है आगे उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो उसके ऊपर बड़ा अपना वजन और जोर डाल रही है। इसके अलावा सूबे के नाम के हवाले से एएनपी कुछ तहफुजात हैं, आज कुछ नाराजगी का इजहार भी किया, लेकिन बहरहाल वो अपना नुमाइंदा आज के जो शाइया है उसके अंदर भेज रहे हैं। ये तरमीम बेजरर है, राना सनाउल्लाह साहब ये क्लेम कर रहे हैं। जरा पहले उनकी हम बात सुनते हैं और ये कितनी बेजरर है उस पर जो लीगल कम्युनिटी का मौकफ है वो भी आपको सुनाएंगे। ये तरमीम जो है ये इतनी बेजरर है, इतनी मुफीद है, इसका यानी फायदा तो है, लेकिन किसी को भी किसी तरह से भी इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जिसी को कहेगा जी देखें ये क्या हो गया, जिस तरह का तसर दिया जा रहा है। कितनी बेजरर है, क्विकली इस मुल्क के चंद टॉप के जो हमारे पास वकला हैं उनका ओपिनियन जान लेते हैं। तारिक महमूद खोकर साहब साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। उनके मुताबिक 27वीं तरमीम के जरिए आइन में एक नया बाब शामिल किया जा रहा है जो हुकूमत को आला अदलिया पर ज्यादा इंतजामी कंट्रोल देगा, हाईकोर्ट के जजों के तबादले के इख्तियारात बढ़ाएगा और आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर बनाएगा। मखदूम अली खान साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, वो कहते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बनकर रह जाएगी। जो ख्वाब माजी में देखा गया और पूरा न हो सका वो अब अनकरीब हकीकत बनने वाला है। हारून रशीद साहब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो समझते हैं उन्होंने इसकी हिमायत की है बाय द वे और कहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर वकला तंजीमों के साथ मुशावरत के बाद एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुलाने पर गौर कर रहे हैं। सीनियर वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नई अदालत में नए जजेस तैनात किए जाएंगे जहां अपने तय अहमियत के हामिल सियासी दीगर केसेस भेजे जा सकते हैं और वो कहते हैं कि माजी में पीसीओ के जरिए जजेस को निकाला जाता था, वैसे ही इस बार आईनी जरिए से पीसीओ किया गया है, यानी आप जज को हटा नहीं सकते, आप उन्हें गैर मुतल्लिका बना सकते हैं। इसके अलावा हसन अब्दुल्ला नियाजी जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बड़ा खतरा है, इस बात में पोशीदा है कि आईनी अदालत के पहले जजों की तकर्री किस तरह की जाएगी। सदर और वजीर आजम मिलकर चीफ जस्टिस और इब्तदाई जजों का इंतखाब करेंगे जिससे पहले ही दिन एग्जीक्यूटिव का असर रसूख वाजे हो जाएगा। हाफिज एहसान अहमद साहब सीनियर वकील हैं एडवोकेट हाईकोर्ट के, वो कहते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद 2 अलग आला अदालतें होंगी, एक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो अपीलों से मुतालिक मुकदमात सुनेगी और दूसरी नई आईनी अदालत जो आईनी तशरीहात और हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात के मामले देखेगी। अमर बिलाल महबूब साहब कहते हैं कि जजेस के ट्रांसफर पर हुकूमत का इख्तियार मजबूत होगा, इसके अलावा वफाकी हुकूमत का हाईकोर्ट के ऊपर इख्तियार मजबूत होगा। इनकी राय है कि अक्सर केसेस में तबादला सजा होती है और सजा से बचने के लिए जजेस समझौता करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सो बहुत सारे और ओपिनियन भी हमने क्विकली आपसे कुछ शेयर किए। प्रोग्राम के पहले से मैं बिलाल अजहर कियानी साहब वजीर ममलिकत बराए रेलवेज एंड खजाना हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तजा साहब रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम पे के, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। क्विकली मैं जरा कामरान मुर्तजा साहब से पहले गुफ्तगू का आगाज इसलिए करना चाहती हूँ। कामरान साहब जो कल आपके हवाले से खबरें सामने आई थी कि जो मीटिंग थी उसमें से आप लोग चले गए थे, आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया था, आज की क्या अपडेट है? क्योंकि उसके बाद मौलाना साहब के साथ एक मुलाकात भी हुई है, कल एक गैर रस्मी से मुलाकात थी एक शादी के मौके पे, लेकिन मौलाना साहब के साथ कुछ एंगेजमेंट हुई है, कोई राब्ता हुआ है हुकूमत का? नहीं, मौलाना साहब जरदारी साहब के यहाँ गए थे और उसमें जरदारी साहब की तीमारदारी जो है वो खबरगिरी जो है मतलूब थी। जरदारी साहब एक दफा मौलाना साहब के यहाँ आ चुके, बिलावल 2 दफा आए थे, तो उसके बाद जो है वो बनता था कि वो जाएं और वैसे भी वो चूंकि तबीयत ठीक नहीं थी
تو اس حوالے سے مولانا صاحب گئے، گو کہ سیاسی گپ شپ بھی ہوئی ہوگی، تو یہ ساری باتیں تھیں. ویسے اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی ایک آدھ منسٹر کا شاید کوئی رابطہ بھی مولانا صاحب سے ہوا ہوگا، مگر جو ہے وہ ہم اس ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اس کی کئی ریزنز ہیں. ایک تو ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، اور دوسرا جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں آلریڈی جو ہے وہ ہمارے درمیان کنسیڈر ہو کے اور سیٹل ہو چکی تھی 26 امینڈمنٹ کی صورت میں. ٹھیک ہے. اور جو چیزیں سیٹل ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا صرف آپ کی جو ہے وہ کمپوزیشن میں جو آپ کے نمبر بڑھ جائیں تو آپ اس کو پھر انڈو کرنے کے چکر میں چل پڑیں، تو پھر جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک سیاسی شرافت ہوتی ہے، وہ کہاں گئی. کوئکلی اگر آپ بتا سکیں وہ 2-3 چیزیں کون سی سیٹلمنٹ ہو چکی تھی جس کو آپ دوبارہ انڈو کر رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر دیں. دیکھیے یہ اس میں جو اپنا یہ کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا رہے ہیں، یہ تو کانسٹیٹیوشن بینچز، یہ پہلے بھی پرپوزل تھا اور پہلے بھی پرپوزل جو ہے یہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ہم بینچز کی شکل میں ہم نے اس معاملے کو سیٹل کر لیا تھا. ایٹ لیسٹ 3 جماعتوں نے، گو کہ اس میں چوتھی جماعت PTI بھی شامل تھی، مگر ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ چونکہ وہ اون نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ہم جو ہے اون کرتے ہیں، تو یہ بات سیٹل ہو چکی تھی ہمارے درمیان. ہاں، اور یہ ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ یہ ہمارے درمیان سیٹل ہو چکا تھا، اور بہت ساری چیزیں آپ اس میں دیکھیے نا. 56 کلازز ہیں وہ جو اوریجنل جو 26 امینڈمنٹ تھی، اور 26 میں سے رہ گئی تھی ان کے بعد 27 میں سے 5 ہماری، باقی رہ گئی 22 میں ایک جو ہے نا انوائرمنٹ سے متعلق تھی تو وہ بھی بعد میں آئی تھی، وہ بھی نکالی، تو باقی رہ گئی 21. جی کامران صاحب ذرا ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریکنگ نیوز کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، اس کے بعد واپس آ کے اس گفتگو کو ہم شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. پروگرام میں بلال زکیانی صاحب چونکہ اس کمیٹی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، تو اس حوالے سے جو مختلف مشاورت ہو رہی ہے کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ کدھر معاملات پھنسے ہوئے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن بریک سے پہلے آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنی. انہوں نے کہا جی دو باتوں پہ اگریمنٹ تھی 26ویں ترمیم میں، کہ چونکہ اس وقت بینچ پہ اگری کر لیا تھا اور خیال تھا کہ اب کورٹس نہیں بنے گی، اس پہ آپ بیک ٹریک کر رہے ہیں. دوسری جو انہوں نے بات کی کہ ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر جو اگریمنٹ تھی اس پہ آپ بیک ٹریک کریں، پولیٹیکلی بیک ٹریک کیا پہ دونوں چیزیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ اپنی شو میں دعوت دینے کا. پہلی تو بات یہ جی کل کامران مرتضیٰ صاحب بھی اور عالیہ کامران صاحبہ دونوں JUIF کی طرف سے پہلے اس کمیٹی میں آئے اور پھر وہ چلے گئے، اور ہم نے ان سے کہا بھی کہ اب بہتر ہوگا کہ آپ اس کمیٹی میں پارٹیسپیٹ کریں. ہم نے سب نے اب اس مسودے کو ایز اے کمیٹی اکٹھے ریڈ کرنا ہے. وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو اٹ clause by clause. لا منسٹر تھے، اٹارنی جنرل تھے، دے آر گوئنگ ٹو ایکسپلین دا ریشنل اینڈ لاجک اینڈ آنسر اینی کوسچنز، بٹ دے چوز ناٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا پروسیس. بہتر ہوتا اگر وہ وہاں پر ہوتے. اب دیکھیے، اور یہی گفتگو وہاں پر ہونی چاہیے تھی میرے نزدیک، اور ہم نے بلکہ کامران صاحب سے وہاں پر کہا کہ آپ ایک سینئر وکیل ہیں، آپ کی گائیڈنس کے ساتھ شاید کوئی اور چیزوں میں بھی کوئی امپروومنٹ آ جائے گی، بیکاز دیر ور سیورل تھنگس. آج تقریباً 8 گھنٹے کی کمیٹی چلی ہے، کل 3 گھنٹے سے زائد چلی تھی، اور مائنر امپروومنٹ سے لے کے میجر ڈسکشنز ایوری تھنگ ہیپنڈ دیر، اینڈ آئی وش کہ کامران صاحب وہاں پر آئے ہوتے. دیکھیے جہاں تک بات ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کی، تو پچھلے سال یقیناً ایک فیصلہ ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جب پہلا مسودہ تھا تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ہی، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ بات ہوئی تھی، مگر یہ بات صحیح ہے کہ پھر ایونچولی ایک اس ٹائم پہ جو ایک نتیجہ نکلا، اتفاق ہوا، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ ہوا. اب اس سال ہو گئی تھی نا، نہیں مگر دیکھیے اب سال بعد اس کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی وہی ریشنل اعظم صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی دی، کمیٹی کے اندر بھی انڈر ڈسکشن آئی کہ ایون ایٹ دیٹ ٹائم وی ڈیڈنٹ فیل کہ وہ ایک آئیڈیل سولوشن تھی، کیونکہ مگر اس پہ کیونکہ سب کا اتفاق ایز اے منیمم ہو گیا تھا تو کیا گیا. اور آج بھی 1 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اٹ از سین ایز اے کورٹ ود ان اے کورٹ، اور اس میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ آج بھی اس میں حالانکہ صرف 15% کیسز جاتے ہیں، مگر 50% ججز کا ٹائم لے جاتی ہے، اور اس کے اندر کے مسائل ہیں کہ ایک کورٹ کے اندر ایک کورٹ ہے. تو دیٹ از وائی وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وی فیل اینڈ وی پرپوزڈ کہ آپ اپنا جو ہمارا اوریجنل آئیڈیا تھا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا تھا، جس پہ پیپلز پارٹی اور PMLN کا اتفاق تھا، آفٹر ہیونگ ٹرائیڈ دس فار اے ایئر، اب یہ پرپوز کیا گیا. اب کامران صاحب وہاں پر آتے، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے، 1 سال کے تجربے کے اوپر وہ بھی کورٹ میں جاتے ہیں، وہ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے، مگر دس از دا ریشنل اینڈ دس از دا لاجک. یہ تو ساری کنسلٹیشن کیانی صاحب پہلے ہونی چاہیے نا. اب آپ ایک بل پارلیمنٹری کمیٹی میں ہی ہونی چاہیے، لیکن آپ ایک بل ٹیبل کر کے لے آتے ہیں اپنے ایک پولیٹیکل ایلائی کے ساتھ، جس سے ایک 8 مہینے پہلے بڑی آپ لوگوں نے یہ گفتگو بیک اینڈ فورتھ جانے کے بعد ان باتوں پہ اگریمنٹ کیا، تو وہ ان کو پولیٹیکل بٹریل کیوں نہ دیکھیں؟
क्यों ना समझे पॉलिटिकल? क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस ही ये है कि हुकूमत ने अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ कंसल्ट करके हुकूमत ने एक बिल ड्राफ्ट किया, वो अपनी काबीना से ब्रीफ करके काबीना से अप्रूव करवाया और उसके बाद पार्लियामेंट में सेनेट में ले किया और उसकी मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी को ना सिर्फ रेफर किया बल्कि सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों की स्टैंडिंग कमेटीज ऑन लॉ एंड जस्टिस को इकट्ठे किया, जिसका फंक्शन ही ये है कि वहां पर ऑपोजिशन और ट्रेजरी दोनों के मेंबरान मौजूद हैं और वो फोरम है जहां पे वो डिबेट और रीडिंग होनी है। अब अगर JUIF और PTI दे चूज नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट तो दे आर गिविंग अप दैट पर ये आपकी भी पॉलिटिकल फेलियर है ना। कुछ ही दफा 26वीं तरमीम के ऊपर JUI ने आपसे गुफ्तगू भी की, आप अकोमोडेट भी किया, मिडिल वे भी ढूंढा, इस मरतबा वो तैयार नहीं है, तो ये तो आपकी कंसल्टेटिव प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम है ना। देखिए कामरान साहब मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, बट कल फ्रेंकली जब वो आए तो वन कुड टेल के एक प्रीपेनिट्रेटेड माइंडसेट के साथ उनकी जमात ने एक मौक़िफ़ लिया हुआ था। आई विश कि उन्होंने ज्यादा विद एन ओपन माइंड बैठ के हमारे साथ डिबेट की होती, बट दैट डिडंट हैपन। बट नॉनदलेस आपने रैशनल पूछी, इसके नतीजे में अब जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने 11-12 घंटे इस कमेटी में लगाए हैं और लाइन बाय लाइन हमने क्लॉजेस पढ़े हैं, उसकी लॉजिक पर दीगर चीजें इंप्रूव भी हुई हैं वहां पर एज अ रिजल्ट ऑफ द डिबेट। तो बहरहाल की आई डोंट थिंक इट इज अ केस ऑफ बैक ट्रैकिंग एट ऑल। एक चीज पिछले साल तय हुई, वो 1 साल चली, उसके बाद उस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर मजीद इंप्रूवमेंट पे बातचीत हुई और ये प्रोसेस का हिस्सा है, वेदर इट इज लेजिस्लेशन। इंप्रूवमेंट की तो आप बात कर रहे हैं ना, अभी आप यहाँ बैठे हुए थे, मैंने इस मुल्क के बड़े टॉप लीगल माइंड्स का आपको इस पे ओपिनियन दे दिया। सबका ख्याल है कि एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट के जो उसको एक सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के दर्जे पे लाकर नीचे लेकर आ गए हैं, अब जो आईनी कोर्ट है सारी ताकत उसके पास है। दूसरा उनका ख्याल है कि जजेस की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग और उनको जो सुप्रीम कोर्ट से आईनी कोर्ट में मूव करें, कंट्रोल हुकूमत के पास है। आप कहेंगे सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास, जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के पास होगा, लेकिन वो उसमें इस वक्त हुकूमत की बड़ी टाइट ग्रिप है, उनकी मेजोरिटी राइट नाउ एज वी स्पीक। तो पहले जज जब आपने लगाने तो वो PM ने लगाने, दूसरा उस प्रोसेस को पूरा आपके अपने हाथ। नहीं देखिए, 2 बातें। नंबर 1 तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि आप कहना कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सिविल और क्रिमिनल केसेस देखेगा तो उसका दर्जा नीचे हो गया। ये इनको लॉयर्स का ख्याल है, मेरे नजदीक तो सिविल और क्रिमिनल केसेस जो कि आम तौर पे आम शहरियों को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए टाइम और स्पेस फ्री अप होना ताकि उन केसेस की सही हेयरिंग भी हो, क्विक डिस्पोजल भी हो, मेरे ख्याल से तो वो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सर अव्वलीन तरजीह तो देखिए इसलिए नहीं मगर वो अपील होकर इवेंचुअली यहाँ पर आके भी क्लॉक हुए भी होते हैं। बैकलॉग खत्म करें, उसको स्पीडी प्रोसीजर बनाएं, तो एफिशिएंसी तो नीचे टॉप डाउन थोड़ी बढ़ती, बॉटम अप वो भी होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह के केसेस 35 से 40 हजार केसेस ये वाले हैं, मेजोरिटी केसेस ये वाले हैं जो कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल केस चलता है वो 50% टाइम का ले लेता है और ये केसेस सफर करते हैं। तो मेरे माजरत के साथ आई एम नॉट अ लॉयर बट एज अ सिटीजन आई कैन टेल यू कि उन केसेस के लिए अगर टाइम और रिसोर्सेज फ्री अप हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में तो मेरे ख्याल से ये बेहतर बात है, खराब बात नहीं। दूसरी बात ये कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उसके ऊपर तो नहीं लगाया जा रहा है, फॉर अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एक सेपरेट कोर्ट किया जा रहा है ताकि सेग्रीगेशन ऑफ रूल्स हो जाए। तीसरी बात जो आपने जुडिशियल कमीशन के हवाले से की, देखिए जी उसमें आज भी अक्सरियत जजेस की है, हुकूमत ही अपॉइंट कर रही है, आगे पीछे कर रही है, उनको इंसेंटिवाइज कर दिया है। मैं बात नहीं कर रही, ये सारी गुफ्तगू मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने ये बात की। प्रैक्टिस करना है, देखिए वो तो फिर अब आप नहीं, ये जुडिशियल कमीशन में पहले भी जजेस होते थे और आज भी जजेस ही हैं और उसके अंदर फिर 4 पार्लियामेंटेरियंस हैं जो 2 ट्रेजरी से हैं, 2 अपोजिशन से, 2 नेशनल असेंबली से हैं, 2 सेनेट से। हुकूमत की नुमाइंदगी वहां पर होती है लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल की, और आप 2 लोग को शामिल कर लें जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट से एक ट्रेजरी के हैं। दीज आर 4 आउट ऑफ आई थिंक I'll check the exact number, but around 15 people if I'm correct. I'll go back to 7 तो जजेस हैं। जो दूसरे बाकी माइनॉरिटी वो भी आप लोगों को अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा जो उस वक्त बार काउंसिल्स हैं उसमें भी मोर और लेस जो है आपकी नहीं देखिए ये तो नहीं मेरे ख्याल से मोर और लेस करके तो फिर आप हर कोई खाते में डाल फिलहाल ऐसा है। बार काउंसिल कोई हुकूमत का इदारा तो नहीं है ना जी। बार डिस्ट्रिक्ट सतह पर, प्रोविंशियल सतह पर, वफाकी सतह पर इनकी एक अपनी एक पूरी एक डायनामिक है और से है और अकाउंटेबिलिटी है और सियासी झुकाव भी है। नहीं देखिए ये उसमें उसको नहीं देखिए अगर वो हुकूमत के किसी प्रपोज बिल की किसी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रहे हो तो आप झुकाओ तो जस्ट लाइक यू कैन कोट द पीपल हु डिसएग्री विद अस, यू कैन नॉट से कि जो पीपल हु एग्री विद अस उनका सियासी झुकाव होगा। तो फिर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि जिनकी आपने जिक्र किया उनका सियासी झुकाव दूसरी तरफ है तो दैट वुड बी अनफेयर। बड़ा बैलेंस मिक्स रखा था, मैं दोनों तरफ के ओपिनियन इसलिए सुनाए कि भाई उसके खिलाफ भी और उसके हक में भी बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है। जो दूसरा स्ट्रांग ओपिनियन है वो ये है कि जजेस के ट्रांसफर और पोस्टिंग खासतौर पर अगर आप अपॉइंट करेंगे, पहला जो जजेस लगाएंगे आईनी कोर्ट के अंदर वो उस पर प्राइम मिनिस्टर और सदर का उसमें से है, तो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस कैसे उसके? नहीं देखिए वो तो स्टार्ट में
آئی تھنک ویسے تو اختیار یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہونا ہے. آئی تھنک فرسٹ ٹائم کے لیے شاید اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, مگر فرسٹ ٹائم کے لیے اور وہ بھی آئی تھنک اس کا ایک معیار وہاں پر موجود ہے. سپریم کورٹ ویسے ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے بنیادی یہاں پر جو اصول اپنایا گیا وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی کرتا ہے, ججز ہٹا بھی سکتا ہے, تو پھر اسی فورم کے پاس ججز کی ٹرانسفر کا بھی اختیار ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی جو میکینزم موجود تھا یہ اس سے پہلے موجود ہے ابھی ایٹ دا مومنٹ انٹل دس امینڈمنٹ از اپرووڈ بائی پارلیمنٹ, وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ان کو کنسینٹ آف دا جج بھی ہوتا ہے, مگر اس کے علاوہ 3 چیف جسٹسز ہوتے ہیں جن سے وہ گزرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ٹو سمپلیفائی دیٹ پروسیس آئیڈیا واز کہ دا سیم فورم جو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بھی تعیناتی کرتا ہے وہی ٹرانسفر کا بھی کر سکتا ہے. اور اگین یہی ہم نے منطق اعظم صاحب نے آن دا فلور پہ بھی پیش کی اور یہاں پر بھی ان ڈسکشن ہے. سمپلی اے کیس آف امپروونگ دیٹ پروسیس. وہ جو 3-4 اس کے اندر فورم سے گزرنا ہوتا ہے اس کے بجائے جو معیار اپوائنٹمنٹ کے لیے ہے, جو فورم اپوائنٹ کر سکتا ہے, جو ججز کو وہی فورم ٹرانسفر کا بھی اختیار دینا ہے, اور جس کے اندر میجورٹی ججز ہی ہیں جو موجود ہوتے ہیں. نمبر گیم کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ایز وی اسپیک پیپلز پارٹی جو 85% آپ نے کہا جی اگریمنٹ ہو چکا ہے, 85% جو آج آپ بلز کو آپ لوگوں نے ریویو کیا ہے, تارڑ صاحب نے بات کی ہے, کدھر معاملہ رکا ہے؟ استثنا میں پیپلز پارٹی اگری کرتی ہے, زردائی پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا کہ مجھے استثنا نہیں چاہیے پرائم منسٹر. جی وہ دیکھیے وہ اوریجنل بل میں پریزیڈنٹ کی حوالے سے ایک تو شک آلریڈی ہے جو ہم نے پیپلز پارٹی سے اگری کی ہوئی تھی, اور وہ آج زیر ڈسکشن بھی آئی کمیٹی میں. آج ہم نے جی تقریباً مکمل بل وہاں پہ ڈسکس کر لی, اور دیگر اور امینڈمنٹس بھی جو کہ اور کسی بھی پارٹی نے وہاں پہ ڈالی تھی ایک ایک کنسیڈر کر کے ان کو ڈسپوز آف کیا گیا. تو اب کمیٹی نے اپنا کام آج مکمل کر لیا جی. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ کل وہ اپنا سینٹ میں جو رپورٹ ہے وہ لے کر دے گی, اس کے بعد آگے اٹس اپ ٹو دا سینٹ. پارٹی میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صدر ہوگا موجودہ جو بھی, اس کو تاعمر استثنا والی جو کلوز ہے وہ مورل اس پہ اگریمنٹ ہے آپ کا پیپلز پارٹی اور جی بالکل اس پہ اگریمنٹ ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ 1-2 اور ایونچوالٹیز کے لیے شاید ایک امپروومنٹ ہو, وہ آج ڈسکس ہوئی تھی. امپروومنٹ مینز ایز ان کے نام ایڈ کیے جائیں گے, شامل کیا جائے گا, پی ایم کا عہدہ تو نکال دیا گیا. جی نہیں پی ایم کا تھا نہیں اوریجنل ڈرافٹ میں. کل ایک امینڈمنٹ ہمارے 2 ممبرز نے سینیٹرز نے اپنی طرف سے پرپوز کی تھی کہ پی ایم کا بھی ہونا چاہیے. 2 سینیٹرز نے پی ایم ایل این کی ہی پرپوز کی تھی, تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے پھر آپ نے دیکھا کہ ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے خیال سے ایز ایگزیکٹو ایز ڈیسیژن میکر وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے. پریزیڈنٹ کے اٹس ڈفرنٹ بیکاز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, سمبل آف دا اسٹیٹ کا ایک علیحدہ رول ہے, یہاں پہ ایکسیکیوشن ہے. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے ان دا انٹرسٹ آف دیٹ انہوں نے خود کہا کہ میں نہیں کرتا, اسی لیے پھر جو ہمارے ہی پی ایم ایل این کے 2 ممبرز تھے انہوں نے وہ امینڈمنٹ ودرا کر لی. نمبر گیم کی اگر ہم بات کریں تو ووٹنگ کے حساب سے کتنے کمفرٹیبل ہیں آپ لوگ, کیونکہ مولانا صاحب فی الحال ایز وی اسپیک ہم نے سن لیا وہ کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے, تو سینٹ کے اندر تو ووٹ آپ کے لیے تھوڑے چیلنج ہوں گے, قومی اسمبلی میں مورل ایسف مینج کر لیں گے. نمبر گیم میں آپ لوگ کتنے اپنے آپ کو آئی تھنک جی نیچرلی جی آئی تھنک یہ ہماری پارٹیز نے سارے اتحادیوں کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی ہماری مین ایلائی ہے ان ٹرمز آف نمبرز ایز ویل, اور اس لیے ان کے ساتھ کافی ایکسٹینسو ڈیلیبریشن رہی اوور دا ڈرافٹ ایز ویل. مگر باقی بھی ہمارے سارے اتحادی ہیں, چاہے وہ MQM ہے, IPP ہے, BAP ہے, ANP ہے, PMLQ ہے, تو ان سب جماعتوں کے ساتھ ہم نے, اور کچھ اور انڈیپینڈنٹس ہیں, تو سب کے ساتھ ہم نے مشاورت بھی کی ہے, اور ان میں سے دیگر لوگ ان اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ان کی جماعتیں ریپرزینٹڈ تھیں جو کہ آج اور کل اپنا کام کرتی رہی ہے. تو انشاءاللہ پھر ہوپ فل. تو مولانا صاحب کے آپ کو ووٹ درکار ہوں گے کہ نہیں درکار ہوں گے؟ میرا خیال ہے جی کہ وی ول انشور دا ریکوزٹ نمبرز آر دیئر. اگین آئی ول جسٹ سے کہ کامران صاحب کیونکہ ان کے ایک اچھے لیگل مائنڈ ہیں, کل آ جاتے بہتر رہتا, بٹ آبویسلی جی ہم نے وی ول انشور پاس تو وہی مسودہ ہوگا جو کہ ریکوزٹ نمبر دونوں ہاؤسز میں 2/3 اور انڈیپینڈنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں جو تحریک انصاف میں سے کچھ لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے رابطے کی بات بھی آپ کر رہے ہیں, ادھر بھی سے کوئی نہیں؟ میرے خیال سے جی دیکھیے میرے خیال سے بٹوین جو ہمارے اتحادی ہیں اور نیچرلی جو بھی لوگ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی آبویسلی ہم نے تو اپنی آؤٹ ریچ کرنی ہے, بٹ انشاءاللہ وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم نے جو اب مسودہ کر لیا ہے, کمیٹی نے بھی اس کے اوپر آج اپنی ڈیلیبریشنز کر کے اس کے اندر کچھ امپروومنٹس تجویز اور اگری کر کے آج فائنلائز ہوگی. وہ رپورٹ کل پیش ہو جائے گی اسٹینڈنگ کمیٹی کی سینٹ میں انشاءاللہ. اس کے بعد سینٹ میں کب تک پاس کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے اس میں کوئی نہیں جی, دیکھیے نہیں دیکھیے جی کمیٹی نے آج اپنا کام کنکلوڈ کر لیا,
اور کل کمیٹی کی رپورٹ چیئرمین صاحب فاروق نائک صاحب ہیں میرا خیال ہے جی وہ کل اپنی رپورٹ پیش کریں گے سینٹ کے فلور پہ. پھر اٹس اپ ٹو دا سینٹ. دیکھیے وہاں پہ تقاریر کا سلسلہ آج بھی ہوتا رہا ہے, کل بھی ہوتا رہا ہے. لیکن جلدی تو ہے نا آپ لوگوں کو, آپ ٹیوزڈے تک یا وینسڈے تک اس کو پاس نہیں نہیں جی ہم تو پی ایم صاحب باکو گئے ہوئے تھے, وہاں سے آپ نے اجلاس کے ذریعے اس کو پاس کروایا کابینہ سے, واپس بھی آ جاتے تو ایک آدھ دن ہی لگنا تھا ایکسٹرا, لیکن جو اجلت تھی اس سے لگا کہ ذرا آپ جلدی نہیں وہ نہیں بیکاز پارلیمنٹ ان سیشن تھی تو سوچا گیا کہ اس کو وی کین اسٹارٹ دا پروسیس. تو ہم نے دیکھیے جی اور آج اور کل کے اندر ہر چیز ایوری لائن واز ڈسکسڈ. کمپیریٹو ایک ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ تھی آئین کی پچھلی ورژن جو شکیں تبدیل ہو رہی ہیں اس کی, اور دیگر ممبرز نے کھل کے سوال پوچھے, ان کو ایڈریس کیا گیا. وہاں پہ ود این اوپن مائنڈ لا منسٹر تھے, اٹارنی جنرل تھے, ایون ری فارمولیشن الفاظ کی ری ڈرافٹنگ بھی کچھ جگہوں پر یہاں پہ مناسب سمجھی گئی, امپروومنٹ کی گنجائش ہے وہ کی گئی. تو وہ پروسیس پوری پارلیمنٹری انشور کی جائے گی جی. اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی اپوزیشن کے لوگ زیادہ تقاریر کرتے رہے تھے. آئی تھنک کل صبح بھی شاید یہ تقاریر کا سلسلہ جاری رہے گا, مگر سینٹ میں وہ رپورٹ لے ہو جائے گی, اور اس کے بعد سینٹ ول ڈیسائڈ وین اٹ وانٹس ٹو ٹیک اے ووٹ آن اٹ جی. اور اس کے بعد پھر آبویسلی اگر سینٹ سے پاس ہو جاتا ہے تو اٹ ول دین گو ٹو دا نیشنل اسمبلی, جس کی اسٹینڈنگ کمیٹی آلریڈی اس جوائنٹ سیشن میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اس کو کنسیڈر کر چکی ہے. بہت شکریہ. بلال کیانی صاحب موجود تھے. بریک پہ واپس آئیں گے, ذرا مزید جائزہ لیں گے اس کے ارد گرد جو پالیٹکس ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کے حصے ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں, عطر کاظمی موجود ہیں, ریاست علی آزاد صاحب ہیں, سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. بہت شکریہ آپ تینوں کا. کوئکلی عامر الیاس رانا صاحب, یہ ترمیم کب پاس ہو رہی ہے؟ کل پرسوں حکومت بڑی تیزی میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں میرے پاس ورڈز ہیں پرائم منسٹر کے جو انہوں نے اتحادی جماعتوں سے کہے تھے کہ ہم جمعے والے دن فائنلی اس کو کلوز کر دیں گے. جس دن وہ میٹنگ کر رہے تھے سب کے ساتھ کہ نیکسٹ جمعے کو, اور پھر یہ تھا کہ منگل تک سینٹ سے ہوگا. لیکن ابھی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ کل ہی سینٹ سے یہ پاس کرا رہے ہیں, کیونکہ اتفاق رائے ہو گیا سب کا. جتنی اتحادی جماعتوں کی ترمیم تھی وہ نیکسٹ فیز میں آئے گی, یعنی آپ 28ویں ترمیم کو ایڈوانس سمجھ لیں کہ یہ جو 4 اتحادیوں نے دی تھی نا کہ بلوچستان کی سیٹیں بڑھا دیں, صوبائی اسمبلی کی کاف لیگ لے کے آئی, ایم کیو ایم لے کے آ گئی, بی اے پی والے لے کے آئے کہ جناب آپ اس کو یہ کر دیں, وہ چلی گئی ہیں کہ 28ویں میں پراپرلی ترمیم لائیں پھر ہم کریں. اچھا, تو یہ تو کلوز ہو گیا. اگلا کام شروع ہو گیا کہ 27ویں ترمیم کو اب کل کا ہی ان کا پلان ہے. میرا خیال ہے کل جب سینٹ شروع ہوگا 11 بجے تو اس کے بعد رات گئے تک یہ ترمیم منظور کرا لیں. مولانا نے یہ پارٹی نے تو کہا ہم تو سپورٹ نہیں کریں گے, کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ کر گئے ہیں, ان کے ووٹ بھی ضروری ہیں. نہیں وہ تو جب اے این پی کے 3 موجود ہیں تو وہ 64 تو پورے ہو چکے ہیں نا. اور آپ کو پتا ہے کہ نمبرز تو پہلے سے پچھلی ترمیم میں بھی فالتو موجود تھے. وہ مولانا کو بھی دکھا دیے گئے تھے کہ آپ کے یہ 2 لوگ کہاں ہیں, اور پی ٹی آئی کے تو سارے نام اوپن ہو گئے ہوئے تھے, قومی اسمبلی کے بھی اور سینٹ کے بھی, جو آج تک مشکوک ہیں. ابھی تک حکومت انہی پہ اکتفا کرے گی, پی ٹی آئی کے مشکوک ووٹس اور مولانا. میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی مشکوک ووٹ ڈالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, ان کو کلیئر ہے. قومی اسمبلی میں تو کوئی ویسے ہی بہت 2/3 سے کہیں زیادہ ہے, تو یہاں پہ بھی وہ اگر ضرورت ہوئی کہ کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے تو ایک آدھا کوئی ڈال دیں. لیکن میرا خیال ہے ان کے نمبرز پورے ہیں. یہ نمبر پورے تھے, اس کے بعد یہ مسودہ بنا تھا اور پبلک کیا گیا بلاول بھٹو کی طرف سے. وہ بھی ایک پلان تھا کہ این ایف سی وغیرہ ڈال کے آپ کہہ دیں گے بعد میں کہ جناب دیکھیں ہم نے 18ویں ترمیم بچا لی, ہم نے نہیں جانے دیا. تو وہ پولیٹیکل فیس سیونگ بھی ہو گئی, اور وہ بھی ختم ہو گیا کہ جناب دیکھیں پچھلی دفعہ جو مولانا اور پی ٹی آئی دونوں ان کا تبرہ کر رہے تھے کہ جناب ان کو تو مسودہ ہی نہیں ملا ہوا, تو اس دفعہ پبلک کیا گیا کہ پی ایم لے کے آئے ہیں مسودہ, زرداری صاحب کے حوالے کیا, لہذا ہم نے خود بنایا ہے. تو اب وہ بات چلی گئی نا پیچھے, اب آ گئی ہے کہ جی کیا کرنا ہے. تو کیا کرنے میں وہی مسودہ ہے, بس وہ 48 کی بجائے 49 شکیں ہو گئی ہیں کہ زرداری صاحب کا جو استثناء یعنی پریزیڈنٹ کا جو استثناء ہے وہ آگے بھی کنٹینیو کرے گا, ورنہ جو کیبنٹ نے اپروو کیا تھا 48 شکوں کا وہی تھا, اور 49 ہی ہو گیا. آزاد صاحب, ریاست علی آزاد صاحب, یہ تو حکومت اب بل پاس کرنے جا رہی ہے نا. یہ ساری بار ایسوسیشنز ہیں, جو وکلا ہیں, میں ان کے بیانات آج پڑھ کے بھی سنا رہی تھی. اب بیانات تک کہ آپ لوگ رہ جائیں گے, تو 2 کورٹس ہیں جو خیال ہے خود جو ان کورٹس میں پریکٹس کرنے والے وکلا کا, تو ایک تو پیرلل نظام عدل ہے, اور سپریم کورٹ کو تو کافی ریڈیوس کر دیا ہے ایز کمپیئر ٹو دا آئینی کورٹ, اس کو زیادہ امپاور کر دیا. تو بس بیانات ہی دیکھے ہیں ہم, کوئی ہم نے آگے اس سے آگے دیکھا نہیں. آپ لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا, بات یہ کہ اب جو یہ لیجسلیشن کر کے کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا رہے ہیں, اس کے اندر ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ جو آرٹیکل 189 تھا کانسٹیٹیوشن کو, اس کے تحت تھا کہ جو سپریم کورٹ اس کی ججمنٹ باقی تمام کورٹس پہ بائنڈنگ تھی. اب یہ 189 اور پھر 184(3)
اوریجنل جورسڈکشن جس پہ سو موٹو ہیومن رائٹس اور یہ وہ بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ کو چلا گیا. 185 جو اپلیٹ جورسڈکشن ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ کو چلے گی. جو ریویو جورسڈکشن ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن جو کوڈ ہے اس کو چلی گئی. اور پھر اس کے علاوہ سب سے جو بنیادی بات ہے کہ وہاں پہ جو آئینی کورٹ ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس ترمیم سے جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک سبارڈینیٹ کورٹ بن کے رہ جائے گی. اس کی ریزن یہ کہ آپ ان کی لیجسلیشن جو آئین کو امینڈ کرنے کے حوالے سے اس کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے ماسٹر آف دی روسٹر کو چینج کیا، 191A کو انہوں نے تبدیل کیا اور اس کے اندر کمیٹی بنا دی. اور پھر جب اگلی ہی مہینے 2 کے بعد پتا چلا کہ جی فائز عیسیٰ صاحب مائنارٹی میں چلے گئے تو انہوں نے پھر ایک آرڈیننس لا کے اس کو وہ کیا کہ جی ایک ڈسکریشن دے دی کہ کسی جج کو چیف جسٹس اس کمیٹی میں شامل کر سکتے ہیں. وہ بھی فیل ہو گیا ان کے لیجسلیشن. پھر 26ویں ترمیم میں انہوں نے آئینی بینچ بنایا، آج وہ بھی ثابت ہوا کہ غلط ہوا ہے اور اب وہ آئینی کوڈ بنا رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آئینی کوڈ بن جائے گی تو میلس اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ جو 26ویں ترمیم کے کیسز سپریم کورٹ میں ابھی سماعت ہو رہے ہیں یہ انفیکشس ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ کیسز پھر آئینی بینچ میں چلے جائیں گے. سپریم کورٹ میں کوئی بھی معاملہ جو آتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا ہے، کوئی بھی انٹیگرل پارٹ آف کانسٹیٹیوشن اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. فیکچوئل کنٹروورسی پہ سپریم کورٹ میں کیسز نہیں آتے. اب جو بھی آرٹیکل 199 جو آئین کے اندر دیا گیا اس کا کوئی بھی کیس نیچے ہائی کورٹ میں جائے گا وہ آئینی بینچ میں جائے گا، اس کی اپیل جو کچھ ہوگا وہ اوپر آئے گا. یہ مقدمہ بتا دیا نا. میرا سوال یہ کہ میرے سامنے ہارون رشید صاحب ہیں جو کہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے خیر مقدم کیا ہے، انہوں نے کہا آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتے ہیں. سو وکلا بھی اس پہ تقسیم ہے، آپ کا کنسنسس نہیں ہے. مجھے کوئی موومنٹ کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی تو یہ حکومت پاس کر رہی ہے. جس صدر صاحب کی آپ نے مثال دی ہے وہ تو حکومت کے کینڈیڈیٹ تھے، حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، حکومت نے ان کو الیکشن لڑایا، وہ حکومت کی بات کریں گے. تقسیم ہے نا یہ درست بات ہے. یہ جو دو گروپ ہے نا، 2 گروپ بیسیکلی ہمارے وکلا کے اندر، ایک تو سیدھا سیدھا حکومت کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے. وہ تو ان کے ہر اقدام کو وہ قانونی غیر قانونی کچھ بھی ہے، چونکہ وہاں پہ لوگوں کو بہت سارے مفادات کا معاملہ ہے. میں بڑی میرٹ کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے، مفادات کی خاطر ان کا اپنا جو ذاتی مفاد ہے وہ ملکی مفاد سے بالا تر ہے. جب یہ چیز ہوگی تو پھر ڈویژن بھی آپ کو نظر آئے گی، پھر موومنٹ بھی نظر آپ کو نہیں آئے گی کہ جی لوئر موومنٹ ہو رہی ہے. ایزی بریزی حکومت آرام سے جو ہے اس کو پاس کر لے گی، بے بس ہوں گے، ایک دھڑا جو اس وقت اقتدار میں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس لیے ہمارے اندر ڈویژن بھی ہے اور کوئی بڑی موومنٹ نہیں ہو رہی. جو اپوزیشن میں یا لائک آزاد مائنڈیڈ لوگ ہیں جو لائرز ہیں وہ آج بھی اس کو غلط کہتے ہیں، آج بھی وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی حکومت زیادتی کر رہی ہے. آئین کے ساتھ یہ عام لیجسلیشن نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کو جس کا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی کریڈٹ لیتی تھی آج اس نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے. اب تو وہ 1973 کا ذوالفقار علی بھٹو کا آئین کم اور مسلم لیگ نون کا آئین اب زیادہ لگتا ہے. آپ کا آ گیا ہے عطر کاظمی صاحب. صورتحال یہ کہ وکلا برادری کی میں نے اس لیے نمائندگی ہوئی تاکہ ہم دیکھیں کہ بھائی یہ جو آپ بیانات کی حد تک بات کر رہے ہیں مجھے فزیکلی کوئی اس پہ کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی، ووٹ پورے ہیں رانا صاحب کے مطابق. تو یہ تو حکومت تو بڑے آرام سے اس نئے آئین کو جو وہ ری ماڈل کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جائے گی. دیکھیں یہ کر رہے کیسے ہیں. اسکول کے پلے گراؤنڈ میں اگر بچے کوئی کرکٹ ٹیم بھی بنا رہے ہو نا تو اس میں بھی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ پورا آئین تبدیل کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب آذربائیجان میں بیٹھ کے وہاں سے کابینہ کی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. کل اب بتایا جا رہا ہے کہ کل ہی سینٹ سے منظور کروا لی جائے گی. کتنے لوگوں نے بات کی. آج اعتزاز احسن صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ CEC کی میٹنگ کے اندر تو مسودہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. اس سے پہلے اس کے اوپر کتنی بحث ہوئی. اتنی جلدی کیا ہے؟ اب آپ صدر صاحب کے استثناء کی بات ہو رہی ہے. مسئلہ یہ کوئی ڈینمارک کے صدر تو نہیں ہے. یہ وہ صدر ہیں جنہوں نے جعلی بینک اکاؤنٹس، جنہوں نے توشہ خانہ گاڑیوں والے کیس، ان سب میں اس وقت صدارتی استثناء جو کرپشن والی یا نیب والی عدالتیں وہاں سے لیا ہوا ہے کہ جناب آپ مقدمات نہ چلائیں. تو ان کو یہ لائف ٹائم استثناء دینے جا رہے ہیں. پھر 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ جناب زرداری صاحب نے اپنے بہت سارے اختیارات دے دیے. تو یہاں پہ اب جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مجھے استثناء نہیں چاہیے. بھائی آپ کو استثناء اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پھر عمران خان کو بھی استثناء مل جائے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسی بات نہیں. ایسی بات ہے جب نیب کو آنین میں تبدیلی کی گئی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے، حمزہ شہباز نے رمضان شوگر مل کیس میں اپنا کیس واپس کروایا تھا. نیب کو آنین میں تبدیل کر کے ان سب نے وہاں سے ریلیف لیا تھا. لیکن یہاں پہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ پھر دیگر مسائل بھی ہوں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سنجیدگی کا مظاہرہ تو کم از کم کرتے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں عدالتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، آئین کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے. تھوڑا تو اس
کو کوئی تھوڑا اس پہ بحث کروا لیتے ہیں. تحریک انصاف ایک اپوزیشن کی جماعت ہے نا, نہ وہ کوئی مخالف اتحاد بنا سکی, نہ وہ سیاسی طور پہ کوئی موبلائز کر سکی اس حوالے سے لوگوں کو, نہ وہ ایک ٹف ٹائم جو اپوزیشن نے دینا ہوتا ہے وہ تو کلولیس نظر آ رہے ہیں نا. وکلا کو ہم نے دیکھ لیا ڈیوائیڈڈ ہیں, اپوزیشن کو تو اب یونائٹ کر سکتے تھے, نظر آ رہا ہے یہ. دیکھیے اپوزیشن ختم کر دیں آپ, وکلا کو بھی آپ چھوڑ دیں. جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں, جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم جمہوری حکومت ہم نے بنائی ہوئی, کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں یہ آرگومنٹ تو وہ ہے جو پولیس کا ایس ایچ او کہتا ہے گاڑی کھڑی کدھر کی تھی تم نے, کھمبے کے نیچے تھی, لاک لگا ہوا تھا, 5 لگائے تھے یا 15 لگائے تھے. بھائی جنہوں نے آئین کے تحفظ کے لیے حکومت بنائی تھی, کیا وہ آئین کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے؟ عدالتوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا اس وقت بحث کیا چل رہی ہے, اس وقت اس ملک کے اندر ججز کے رائٹس کی بحث ہو رہی ہے کہ بھائی آپ ججز کو ٹرانسفر ایسے کیسے کر دیں گے, اگر وہ ٹرانسفر قبول نہیں کرے گا تو اس کی نوکری ختم ہو جائے گی. وہ ججز جنہوں نے میرے آپ کے ہم سب کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس وقت ملک کے اندر ان کے رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے, ہم وہ بحث کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے مل کے آئین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جی آپ مسکرا رہے تھے, اس میں میں اختر بھائی کی بات پہ نا قربان جانے کو جا رہا تھا کہ وہ ججز جنہوں نے صفحے کا میں لکھ کے تعزیانہ بھیج دیتے تھے کہ یہ آئین جو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کیس لے آئیں, یہ وہ جج ہے عمران خان کو آنے دو, وہ کہتا جی توہین عدالت لگاؤ, یا افریدی نے کہا, اس نے کہا نہیں ابھی نہیں لگاتے, پتہ نہیں اسد عمر کتنی دور تھا, وہ کیس لگائے. یہ وہ عدلیہ ہے وکلا, میں مراد اپنے بھائی کی نہیں لے رہا, وکلا کی استعارے کے استعمال کر رہا ہوں, جنہوں نے مل کے سہولت کاری کی, کبھی آئین کے تحفظ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. ان لوگوں نے ہر دور میں فوجیوں کی باقاعدہ طور پہ طرفداری کی, فیصلے دیے, جب خلاف ہوئے تو پھر 6 کا گروپ بن گیا. ٹھیک ہے, پھر وہ پتہ لگ گیا کہ جی انہوں نے یک طرفہ فیصلے دینے ہیں. یہ پہلے کیا تھے, آج بھی سپریم کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کہتے تھے, تحریک انصاف کا سوال کیا تھا کیوں بھائی آپ کھڑے ہو کے 73 کے آئین کی, آج میں اور آپ جائیں لائبریری میں ہمیں ہر تقریر ملتی ہے کہ کون کیا بولا تھا. کیا 26ویں ترمیم کا کوئی ریکارڈ ملے گا؟ کیونکہ کوئی بولا ہی نہیں وہاں پہ اس کے خلاف. 27ویں ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے, کل پی ٹی آئی بائیکاٹ کرے گی, کیوں نہیں ریکارڈ پہ ایک ایک شک پہ بولیں گے؟ آپ مطلب آپ کا یہ رائٹ ہے نا کہ آپ اپنی بات پوری کریں, ووٹ آپ کے نہیں ہیں, لیکن آپ شو کریں کہ ہم اتنے مخالفت میں کھڑے ہیں. یہ سہولت کاری کرتے ہیں, یہ بجٹ میں بھی کرتے ہیں, بائیکاٹ واک آؤٹ کرتے ہیں, یہ اب بھی وہی کریں گے. کیوں نہیں گنتے؟ اب میں سمجھتا ہوں محمود اچکزئی کو بھی ووٹ ڈالنا چاہیے خلاف کھڑے ہو کے, جیسے مولانا نے انکار کیا تھا, آج بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی نہیں 243 کی نہیں کریں گے. مطلب آپ جرت کریں کہ ہم یہاں ٹھیک ہیں, ہم یہاں غلط ہیں, لیکن ہم اپنا ووٹ دیں گے. اگری کرتے ہیں کہ اسپیس نہیں چھوڑنی چاہیے. میں اگری کرتی ہوں, کوئی پولیٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر 74 ایم این ایز نے سائن کر کے ایک لیٹر دیا ہوا اسپیکر صاحب کو کہ یہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے, اس کو آپ نوٹیفیکیشن نکالیں. اس کے کہنے پہ, اس اپوزیشن کے کہنے پہ یہ بحث کروائیں گے. یہ کہیں نا جی اگلا 2 مہینے اگلے بحث ہوگی, اور وہ بحث نہ کریں تو پھر آپ پوچھیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم بتا رہے ہیں کہ کل ہی وہ پاس کر لیں گے. کون سی بحث پھر اس پہ ہونی ہے؟ یا تو آپ بتائیں نا کہ اگلے 2 ہفتے اس کے اوپر بحث چلتی رہے گی, حکومت والے شک وائز آپ کو بتائیں گے اور آگے سے آپ کا جواب لیں گے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کل ہی منظور کرنی ہے, تو اس پہ بحث. آخری سوال آپ سے, یہ ریاست علی آزاد صاحب, کل میں چند صاحب کا انٹرویو سن رہی تھی, انہوں نے کہا جی یہ تو حکومتوں کا پریروگیٹو ہوتا ہے, کل کو آئینی عدالت ختم بھی ہو سکتی ہے, یہ ختم تو نہیں ہو سکتی نا, کہ یہ ایک انوسنٹ آئیڈیا ہے کہ. میں اس سوال, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے عامر بھائی نے وکلا کی سہولت کاری کی بات کی, تو یہ ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ ہم نے تو وکلا تحریک میں بھی حصہ لیا, وہ وکلا جو اس وقت بھی کھڑے تھے, جو آج بھی کھڑے, ان کو ان کی سہولت کاری کے ساتھ ملانا مناسب نہیں. ہم نے ایک نیک کار سمجھ کے ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے رہے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے اگر وہ غلط ثابت ہو گیا تو اس سے ہمارا وہ نہیں ہے. دوسری بات, کانسٹیٹیوشن کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل آئیڈیا نہیں ہے, اور یہ انوسینٹ کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دے لیں, چونکہ یہ ایک آئین کے ساتھ اور اس سسٹم کے ساتھ, دیکھیں جو بنیادی ڈھانچہ ہے, آپ نے ایک اور عدالت بنا دی ہے. اگر ایک سپریم کورٹ کا بجٹ سالانہ 5 ارب تھا تو آج 10 ہو جائے گا. آپ نے یہ بھی نہیں, فائنینشلی بھی نہیں سوچا کہ اس ملک اور قوم کے لیے آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے سسٹینیبل نہیں ہے؟ سسٹینیبل نہیں ہے, آج نہیں تو کل کوئی بھی یہ ٹیبل ول ٹرن, اور یہ کھڑے ہوتے ہیں نا بندیال
پورے اپنے پورے ٹینیور میں پہرے دے رہے تھے نا اپنی ایک سائیڈ کو لے کے، یہ اس کا کاٹ رہے ہیں جو پھل گویا تھا۔ بہت شکریہ تینوں حضرات کا، پروگرام کا ختم ہو گیا ہے۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔